तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने से बहुत पहले मैंने अपनी बहुत सारी दर्जनों वीडियोस में इस चीज़ का जो है बरसों पहले यानी इजहार किया हुआ है कि तालिबान ना पहले पाकिस्तान का एसेट थे, ना वो कभी दोबारा पाकिस्तान के हमायती या पाकिस्तान के इत्तेहादी होंगे। ये जो है ये हमेशा से जब मुल्ला उमर का भी दौरे हुकूमत था तो इनके सीक्रेट ताल्लुकात जो हैं हिंदुस्तान की एजेंसियों के साथ थे। मेरा ये दावा है और इसके सारे जो फैक्ट्स हैं वो भी मैंने किए कि वो जो कंधार हाईजैकिंग थी वो रॉ और क्या बोलते हैं उसको, तालिबान की जो आई थिंक मुल्ला खाकसार वो उस वक्त चीफ था इनकी इंटेलिजेंस का। बहरहाल जो भी था, लेकिन डजंट मैटर कि वो बंदा कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है वही था। तो इनके आपस में मरासम थे। ये CIA का बंदा था मुल्ला खाकसार। ना सिर्फ ये बल्कि एक और भी था जिसका नाम वो मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत सारे इवन मुल्ला उमर के दौरे हुकूमत में बहुत सारे कादियान ये जो तालिबान लीडर थे, इनमें CIA और हिंदुस्तान के लोग थे। अब मसला क्या है कि ये चीज़ तो समझने से ताल्लुक़ रखती है। समझने से ताल्लुक़ यूँ रखती है कि जब वहाँ खाना जंगी जारी थी रशियंस के दौरान, रशियन आर्मी जब वहाँ थी, रेड आर्मी, सोवियट्स, तो उसी दौरान बहुत सारे अफ़गान मुजाहिदीन के अंदर भी जो जसूस वग़ैरह जो थे, खलकी परचमी और इस किस्म के नज़रियात रखने वाले, वो हाथ में तस्बीह और पगड़ी वग़ैरह पहन के जहाद का नारा लगा के इनके रैंक्स में शामिल हुए थे, हर एक इस्लामिक ग्रुप के अंदर। नो डाउट अबाउट इट। ये तो इसी तरीके से तालिबान के अंदर भी बहुत सारे, यानी तालिबान की फॉर्मेशन तो बाद में हुई है, लेकिन पहले मुजाहिदीन थे। और जब नजीब हुकूमत ख़त्म हुई है तो ये जब पाकिस्तान से वहाँ चले गए अफगान अपने अपने इलाकों में, तो वो फिगर जो थे, जो ट्रेंड थे KGB के, कोई हिंदुस्तान का, उन्होंने जनाब इन ग्रुप्स के अंदर बड़े बड़े ओहदे संभाल लिए, क्योंकि उनको जहादी के तौर पर जहाद जिन्होंने किया उनका कोई याद ना। खैर जहाद तो अफ़गानिस्तान में था ही नहीं शरई तौर पे कोई दुनिया का कोई आदमी साबित नहीं कर सकता कि ये जहाद फी सबील अल्लाह था। ओके, नो, आज़ादी की जंग कहो, ठीक है, लेकिन जहाद कहना ये गुमराही है और इसका गुनाह है, ये गुनाह है। ओके, जो करना चाहते हैं तो करते जाएं। तो एनी हाउ वो ये सूरत हाल थी। तो उसके बाद जब तालिबान का ज़हूर हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर से, उनके कबायली जंगें भी थीं। दूसरा ये है कि क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न इंटेलिजेंस जो वो हेनरी लेवी था, उसके लोग जो हैं तालिबान को सपोर्ट करते रहे हैं, वो वहाँ आए हैं। फिर वो और बहुत सारे फैक्टर जो इसमें, तो ये जनाब तालिबान मुल्ला उमर के दौर में भी प्रो हिंदुस्तान थे। ओके, ये नहीं था कि वो जनाब के पाकिस्तान के मुफाद के लिए उन्होंने किया क्या है। या तो होना कि ड्यूरिंग लाइन को तस्लीम कर लिया जाता, या तो होना कि वो पाकिस्तान और उनके जो सरहदी मामलात हैं उनको सेटल करके, तो एक हर तौर से अगर हम देखें, लोगों की शॉर्ट मेमोरी है। यानी जब वो तालिबान इक़्तिदार में भी आए हैं तो पाकिस्तान की सबसे सही अप्रोच थी, मैं मानता हूँ कि ये दुरुस्त था, कि पाकिस्तान उनको कहा करता था तालिबान को कि नॉर्दर्न अलाइन, या उस वक्त नॉर्दर्न अलाइन नहीं, लेकिन ये जो रुबानी और मसूद वगैरह हैं, इनके साथ मिलके तो एक मतलब जिसमें शमूलियत सारे ग्रुप्स की हो, वो हुकूमत बनाए। लेकिन उन्होंने रफ्यूज़ किया और बंदूक उठा ली। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा झूठा बयानिया था और है शायद अभी भी, कि जब तालिबान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो गए थे। ये झूठ है। सच ये है
کہ جناب عالی طالبان کے دور حکومت میں بھی پاکستانی فوجی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں چوکیوں کے اوپر طالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان. سچ یہ ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پروموٹ کیا. یہ بسیرا اور دوسرے لوگ جو تھے وہ جاتے تھے ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے, وہ شیعہ کو مارتے تھے اور شیعہ نے بھی کئی ان کے لوگوں کو مارا ہوگا. یعنی یہ ایک ریاست کے اندر جو ہے انتشار پھیلانے کا سبب ہے. اوکے, آپ باہر آپ کون ہوتے ہیں باہر سے جناب جا کے چند ایک اجرتی قاتلوں کو جاؤ پاکستان میں شیعوں کو مار دو, یہ کر دو اور وہ کر دو. اور اپنے ملک کے شیعوں کو تو مطلب انہوں نے ایسے ٹارگٹ کلنگ نہیں کی, وہی ایسے کیا ہے کہ جیسے پابندیاں وغیرہ ان کے اوپر ٹھیک ہے سختیاں زیادہ کی تھی, لیکن یہ ان کا داخلی معاملہ تھا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہیں ہے, ٹیررزم نہیں ہے. یہ کمال ہو گیا, یا تو انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, پھر دیکھو آغا وسیم ان کی کیسی خبر لیتا ہے. اور سب سے بڑا جو نقصان پہنچایا ہے طالبان نے, وہ ایک ریزن انہوں نے جناب وہ جو کندھار کی ہائی جیکنگ جو فالس فلیگ تھی, ہندوستان اور اس کے کیا نام ہے ملا خاکسار اور طالبان کی لیڈرشپ کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا تھا. اوکے, وہ فالس فلیگ کروانے کے بعد انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایٹمی جنگوں کا جواز پیدا کر دیا, جس میں رو شامل ہے, طالبان شامل ہے اور پاکستان ایجنسی کے قادیانی کچھ جرنیل شامل ہیں. اوکے, اس ٹیررسٹ کو بلا کے یہاں اظہر مسعود اور ایک اور تھا جو برٹش ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا, اس کو امریکن وغیرہ نے برٹش وغیرہ نے وہاں سے نکال کے پتہ نہیں کہاں لے گئے ہوئے ہیں اس کو, یعنی محفوظ ہے. وہ ان کا ایجنٹ تھا, کیا نام تھا اس کا, عمر آئی تھنک, بر جو بھی ہے. تو آج دیکھ لیں جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جیش کیا نام ہے طیبہ, یہ وہ ناموں کا کیا ہے, نام کوئی بھی رکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ وہی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے یہ کفار کی مدد کریں گے, مسلمانوں کو ماریں گے, اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. تو یہ ہو جائیں یا طالبان ہو جائیں, یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس میں ہرگز کوئی قومیت کا اور اس کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ مسلکی اعتبار سے ایک ہیں, یہ خوارج ہیں, اور خوارج کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی کا فرمان وہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے. forget about rest of the things. no. اوکے, ہمیں نہیں ان چیزوں کا ڈاؤٹ رکھنا چاہیے کہ جو چیز آج کوئی تعویل کرتا ہے وہ حرامزادہ کیا نام ہے اس کا, اور یا مقبول جان یا زاد حامد وغیرہ کہ جی وہ طالبان جو ہے اچھے اور برے, اور یہ حالانکہ میں بتا چکا ہوں, ثابت کر چکا ہوں اس کے یہ اچھے اور برے طالبان جو ہے یہ اس کا کیا نام ہے حامد کرزئی کی اصطلاح ہے, یہ اس کے ساتھ وہ کیا نام ہے وہ زائنسٹ خلیل زلمے, انہوں نے امریکن کو کہا تھا کہ دیر آر سم گڈ طالبان, دیر آر سم بیڈ طالبان. یہ اب پاکستان کے حرام زادے جرنیلوں نے اگر اس کو سن کے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری تعریف ہو گئی کہ ہم نے طالبان, ارے حرام زادو, یہ تم ان چیز کو اصولاً اٹھ کے بولنا چاہیے تھا. جی ہم نہیں کہتے کہ کوئی اچھا یا برا طالبان ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان سے تعلق رکھتے ہیں, جو ان کی قوم کے لوگ ہیں, جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں, جو ایک کیا نام ہے وہ بھی غالباً نور زئی ہے نا, کیا نام زلمے. تو اسی طریقے سے یہ چیز بہرحال تو بات کہنے کی یہ ہے. ہاں جو میں یہ یاد آ گیا, یہ ایک تو ملا خاکسار تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, سی آئی اے کا, اور ایک وہ ملا ضعیف تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ یہ وہاں پر امبیسیڈر تھا. اس نے کیا کیا تھا, بم اس نے نہیں چلایا, قتل اس نے نہیں کیے, 9/11 منصوبہ اس نے نہیں بنایا, امریکن اس کو اٹھا کے لے کے, کیوں؟ وہ اس لیے کہ کسی دوسری ایجنسی کے ہاتھ میں نہ آ جائے.
اس کو سیو کر دیا، اب وہ کروڑپتی بن کے آ گیا، جیل میں سے آیا کہ بزنس کورس کر کے آیا، یہ سارے ان کا یہی حال ہے. لیکن یہاں لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہم نے تو یہ چیزیں اپنے تجربے سے سیکھی ہوئی ہیں. دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا فالس فلیگ ہے اور کون سا مطلب ایکٹ جو ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو جناب یہ جو بہت بڑا تحفہ پاکستان کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے، وہ جب کبھی بھی وہاں ٹیررزم ہوتا ہے ہندوستان کے اندر وہ خود یہ کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ بندہ ہے، اوکے یہ بندہ. اب اس کو کیا نام ہے، کیا کہتے ہو آپ، کیا کہو گے اس کو؟ اوکے فالس فلیگ وہ کرتے ہیں اور نام اس کا لگاتے ہیں. اس کو پکڑ کے تو پاکستان کی ادارے انٹیروگیشن کرنی چاہیے، 2 منٹ کے اندر سارا کچھ بتا دے گا. لیکن پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو رکھا ہوا ہے وہاں پر. تو یہ تال میل ہے. تال میل کن کن کا ہے؟ را کا ہے، طالبان کا ہے، اور یہ کیا نام ہے اس کا، اظہر مسعود وغیرہ کا ہے. ہمیں ان لوگوں کو پاکستان میں رکھنے نہیں چاہیے. اوکے کسی قسم کی ایسی آرگنائزیشن جو ہے وہ ہندوستان کے مفاد میں جاتی ہے، وہ اس کو نام استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کے پروپیگنڈے کا حال اور ہمارا دفاع نہ کر سکنا کتنی بڑی ہے کہ جناب ہم کہہ سکیں کہ دیکھو جی 3 سال کے اندر جب سے طالبان، forget about حامد کرزئی اور ان کے پیریڈ کو چھوڑ دیں، صرف طالبان کے پیریڈ کو دیکھ لیں کہ جناب 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہو چکے ہیں، مار چکے ہیں، اتنے بمبنگ ہوئی ہے، اتنے خودکشی ہوئے ہیں، اتنے زیادہ، اور سارا وہاں سے جو ہے افغانستان سے ہو رہا ہے. اوکے اس کے اوپر ہم نے وہ ریزن بنا کے تو کسی دوسرے ملک پر حملہ تو نہیں کیا. تو یہ یہاں ایٹمی جنگ کروانے کے چکر میں آ گئے ہوئے ہیں ہندوستان والے. یعنی یہ خود اپنا دفاع نہیں کر رہے، بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں کیا، ہم نے پہلے فیکٹس دنیا کو تو بتاؤ کہ دیکھیے جی یہ اتنے عرصے میں ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہیں. ابھی جمعہ 4 دن پہلے انہوں نے ٹرین اغوا کروا کے 100-200 لوگوں کو شہید کر دیا ہے. اب ہم بم اٹھا کے تو ہندوستان کے اوپر، ہمارے پاس تو ان کے لوگ بھی ہیں جو مان رہے ہیں کہ ہم یہاں کیا نام ہے وہ جو جس کو پکڑا ہوا ہے جو ایران وغیرہ میں، لیکن یہاں یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. یہ فیلئر ہے ہمارا. تو مار بھی ہم کھائیں اور ہمیں رونے بھی نہ دیا جائے، یار یہ کوئی بات ہے؟ وہ ادھر فالس فلیگ کروائیں اور جناب طالبان جو ہیں وہ کہیں کہ جی ہاں جی یہ تو ان کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کفار کی سچی بات کو بھی نہ مانو، تحقیق کرو. اور یہ کفار بھی کیسے ہیں؟ مشرکین. مشرکین نے کہا پہلگام ہوا ہے، طالبان نے کنڈیم کر دیا ٹیررسٹ ایکٹ کو. اور آج تک یعنی کافر حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا تو ہمیں کوئی ثبوت ہی نہیں ملا، لیکن طالبان نے پہلے دن ہی کہہ دیا جی ہم کنڈیم کرتے ہیں. بڑا زیادتی ہو گئی. پھر ماسک کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلامی شریعت کا. کون سی اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ کفار کے ایک ایسے دعوے کو عین ایسے قبول کر لیا جائے؟ اوکے بتاؤ مجھے، اللہ کا حکم بتاؤ. شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو لاگو کرو. یہاں اصولی بات یہ تھی کہ وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمیں ثبوت فراہم کر دیے جائیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنا بیانیہ دیں گے. اوکے 2 منٹ نہیں گزرے، 10 منٹ کے اندر انہوں نے FIR پاکستان کے خلاف لگ کے ساری دنیا میں پروپیگنڈا، اور طالبان نے فوراً کہا کہ ہم جی اس کی مزاحمت کرتے ہیں. یہ تو بڑا دکھ، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. یہ ہو گیا جو کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جہاں گائے کو رکھنے کے اوپر یہ کبھی بولے ہیں؟ تو ایسے نہیں ہوتا. میں جو کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا نام لے کر تو ان کو صہیونی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے، اور ابھی یہ بہت زیادہ استعمال کریں گے.
تو یہ کبھی یہ کوئی اور اس کا سارا نقصان جو ہے یہ پاکستان کو نہیں افغانستان کو ہی ہوگا کہ اس کی دیکھیں ایک ہوتی ہے انسانی منصوبہ بندی اور ایک ہوتی ہے حکمت خداوندی اور اس حکمت کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ زیر نہیں کر سکتی اس اللہ کی خفیہ تدبیر کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی اوکے مثال کے طور کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں ہندوستان اور افغانستان کا جو گاٹھ جوڑ ہے اس میں کیا تھا اور ابھی بھی ہے کہ پاکستان کو وائپ آؤٹ فرام دا ورلڈ میپ یہ ان کا بیانیہ ہے اوکے تو یہ افغانستان کو ہم دیکھتے ہیں سردار داؤد نے کیا کہ جی میں پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے جو ہے پشتون زلمے بلوچوں وغیرہ سب کو سپورٹ کیا آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں اور ہاں یہاں ایک بات یاد آئی کہ دیکھیے یار یہ جو لوگ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی 73 میں جو بھی بلوچ وہ بھٹو کی ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ اس نے جو ہے ان کے خلاف آپریشن کیا ایک بھی ان میں سے مادر چود آ کے جو مر چکے ہیں جو زندہ ہیں آ کے مجھے ایک ایسا مری یہ جتنے بھی لوگ انوالو تھے آ کے کہہ دیں کہ یہ پاکستان کے وفاق کے حق میں تھے اور یہ بلوچستان اور یہ علیحدہ نہیں کرنا چاہتے تھے آئیں بتائیں کیسے وہ اس دن وہ قادیانی حرام زادہ حمید گل بتا رہا تھا بھٹو نے بڑی غلطی کی کہ ان کے خلاف آپریشن اور اگر وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے باپ کا ہی جنا ہے تو مدر چود آ کے ان کو پہلے یہ بتاتا کہ یہ تو پاکستان کے وفاق کے حامی تھے ثابت کرتا نا پہلے تو یہ ہے قادیانیوں کے خوفناک چہرے ماں چودوں کے کہ تاریخ کو کیسے مس کر دیتے ہیں ان میں سے لگ بھگ سبھی لوگ جو تھے یا میجورٹی وہ پاکستان کے واضح طور پر کہتے تھے واضح طور پر ہم پاکستان کے وفاق کو نہیں مانتے ہم علیحدہ پسندگی ہیں ہم پاکستان کی تقسیم چاہتے ہیں واضح طور پر اور یہ ماچوت کہہ رہے ہیں کہ بھٹو نے غلطی کی تھی یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بھٹو ان کو پیار محبت سے کہتا ہے جی ٹھیک ہے تم بلوچستان بھی بنا لو تم پشتونستان بھی بنا لو اور اس کے اندر ایک قادیانی خلافت بن جاتی یہ تب راضی تھے ماچود حرام زادے کتی کے بچے ان کی تو قبریں اٹھا کے یہاں سے ختم کر دینی چاہیے قادیان بھیجیں یا ربوہ بھیج دیں ربوہ بھی پاکستان کا حصہ قادیان بھیج دیں خیر تو جناب عالی بات پھر یہی ہے کہ یہاں شدید طریقے سے جو پھر مطلب پاکستان کو تقسیم کرنے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1978 کے بعد سے کم از کم وہاں پر بالکل انتشار کا وہ ہو گیا افغانستان خود ہو گیا لاکھوں لوگ مارے گئے پھر اس کے بعد اب طالبان کی حکومت ہے تو یہ جو اکثر افغان اور یہ دوسرے لوگ آ کے کہتے رہتے ہیں جی پاکستان تجزیہ ہمیشہ یعنی پاکستان تقسیم ہو جائے گا اپنے ملک کی خبر نہیں لیتے یا تو یہ کہو کہ وہ انٹیکٹ رہے گا پھر اور وہاں علیحدگی پسندی کی تحریکیں پاکستان کی نسبت عوامی جو ہیں دوسرے قومیت ہیں ان کے اندر زیادہ ہیں لاروبار پشتون بنا دی گئی ہے لیکن وہ اتنی اس کی نہیں ہے پبلک پشتون قوم کے اندر میجورٹی پشتون قوم جو ہے آج بھی وہ پاکستان کے وفاق میں ہے اس کی حامی ہے میں افغانستان میں اگر آپ کمپیئر کریں تو اکثریت ہزارہ جو ہے وہ پاکستان کے
افغانستان کے وفاق میں نہیں رہنا چاہتے، تاجک نہیں رہنا چاہتے، اکثریت. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ زمینی حقیقت ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہے نا برین واش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تجزیہ ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. اوکے، آپ کا اپنے ملک کے اندر یہ حالت ہے، اس کے اوپر بھی تو بات کرو نا پھر. تو پھر تقسیم کا جو مسئلہ ہے یہ تو پاکستان کے عوام کا اپنا ایک ہے. جس دن اکثریت پشتون یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کا نہیں رہنا چاہتے، ان کے پاس وہ اسمبلی ہے، وہاں جا کے آرام سے جا کے وہ ایک قرارداد، ایک قانون سازی کر کے تو وہ کر لیں گے. ان کو آپ آؤٹ سائڈر ہو، آپ کون ہو کہ فیصلہ کرو کہ ہم یہ. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اس داؤد کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے وہ ایلیمنٹ جو داؤد راہ راست پر آ رہا تھا، وہ ایلیمنٹ انہوں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا. اس کی جو ہے وہ سارے خاندان کو، بے گناہ لوگوں کو، بچوں تک کو مار دیا. اور جن لوگ دیکھیے یہ پشتون ویلیوز نہیں ہیں. ولی خان کو کبھی بھی نہیں چاہیے تھا کہ غفار خان، ولی خان وغیرہ کو، کہ وہ ان لوگوں کی جا کے تعریفیں کرتے جنہوں نے جناب داؤد خان کو اور اس کے خاندان کو سارا جو ہے بے گناہ ان کو مار دیا. نہیں چاہیے تھا. یہ پٹھان تو اتنی غیرت مند قوم ہے، وہ نہیں کرتے ایسی بات. یہ پشتون ویلیو کے خلاف ہیں. جس داؤد خان نے ان کے لیے ان کو پیسے دیے، ان کی سپورٹ کی، اور بھٹو کو کہا کہ میں ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرتا ہوں، آپ ان لوگوں کو میں نے اپنا بھائی کہا ہوا ہے، ان کو رہا کر دو، اور کچھ نہیں مجھے چاہیے. تو یہ جناب وہاں کابل میں جا کے ان لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں جنہوں نے داؤد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا. یہ تو پشتون ویلیو نہیں ہے. چلے ہیں جی پشتونستان کی قوم کے نمائندے بننے. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے. چند ایک خاندانوں نے، ولی خان، غفار خان خاندان نے اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں، جو آج تک چل رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں سمجھے بغیر آج بھی یہی چیز کو رپیٹ کیا جا رہا ہے. میں سن رہا تھا، کیا نام ہے اس کا، مختلف آج کل وہ آتے ہیں، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا بنائے ہوئے ہیں، کوئی فدا حسین ہے یا کوئی حسن ہے خان اور ایک اور طاہر خان. یار ایسے میں حیران ہوتا ہوں. یہ ان کو جو ہے طالبان کا نمائندہ کے طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں، لیکن ایک مبصر، ایک صحافی کے طور پر جو غیر جانبدار، وہ نہیں ہے یہ. ابھی اس کا یہ بیان سنیں، کیا نام ہے، طاہر خان کا. ٹیلی رابطہ تھا اور بات چیت تھی، وہ بڑی ان کی نظر میں کامیاب تھی. اور پھر افغان وزارت خارجہ کا بیان بھی، اس میں بھی ہندوستان کو ایک اہم اس خطے کا ملک قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے کی بات کی ہے. آج وزارت خارجہ اسلام آباد میں بریفنگ تھی اور میں نے یہ سوال کیا تھا اس سے کہ پاکستان کا کیا موقف ہے، جو ابراہیم صدر کا دور ہندوستان ہے اور جو رابطہ ہوا ہے افغانستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کا. تو شفقت علی خان صاحب جو ترجمان پاکستان وزارت خارجہ کے، اس نے کہا کہ دو ممالک کے آپس میں رابطوں پہ پاکستان نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ پاکستان اس پہ اعتراض کرتا ہے. دو آزاد خود مختار ممالک ہیں، وہ رابطے بھی کر سکتے ہیں، وہ دورے بھی ہو سکتے ہیں. تاہم انہوں نے مختصر سا کہا کہ پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو کسی اور ملک کے، یعنی پاکستان کے خلاف استعمال. یہ مختصر سا انہوں نے جواب کے آخر میں کیا. تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہندوستان افغانستان کے رابطوں کے دوروں کو. اور میرے خیال میں یہ پالیسی ہر ملک کی ہے اور یہی پالیسی ہونی بھی چاہیے. کبھی کبھی پاکستان میں ایک حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ہندوستان سے
کابل آیا ہے، کابل سے کوئی وہاں گیا ہے، تو یہاں پر تشویش ہوتی ہے. میرے خیال میں اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزوں کو یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ تعلقات بین الاقوامی تعلقات ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کو یہ اختیار ہے، تو پھر میرے خیال میں ہمیں تشویش نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی ہندوستان اور طالبان حکومت کے رابطے تو بڑے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو افغان وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے جو فورن سیکرٹری ہے ان سے ملاقات کی تھی، اور وہ پبلک ہوا ہے. کچھ رابطے ہوتے ہیں ہندوستان کے اور طالبان کے، بالکل آنا جانا اس سے پہلے بھی رہا ہے، اور لیکن پبلکلی وہ یعنی ہائی لیول پہ تھا. باقی تو جب معاہدہ قطر میں سائن ہوا تھا تو 2020 میں، تو اس وقت بھی کچھ رابطے جو وہاں پر قطر میں ہندوستان کے سفیر ہے، اور پھر جو پولیٹیکل آفس میں جو ایک رکن تھے کھیراباد نقضی، ان سے ان کی جی یہ طاہر خان جو خود کو کوئی جرنلسٹ کہلواتا ہے، افغان ایکسپرٹ بنتا ہے. میں ماضی میں بھی چاند کس کی باتیں سن چکا ہوں. he doesn't know anything about history of پاکستان اینڈ افغانستان. ہاں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کیونکہ پشتو سپیکنگ ہے اس ایریا سے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بائبل ہیں پاکستان افغانستان معاملات کے اوپر. تو ایسی بات نہیں ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب کوئی انڈین ڈیلیگیشن یا افغان ڈیلیگیشن یا کوئی ان کا وزیر وغیرہ وہ وزٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں ہمیں اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں لینا چاہیے، اٹس نارمل. یعنی کہنے کا مفہوم یہ بتا. اب ایسے احمق آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہندوستان پاکستان افغانستان کے آپس میں کیا تعلقات ہیں، اور جو دو ملک مل رہے ہیں اوکے وہ دونوں ہی ایک طرح سے آفیشلی پاکستان کے وجود کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کا عزم رکھتے ہیں. اوکے بھائی پاکستان کو نہ ماننا، بھائی آپ کسی ملک کو اس وقت تسلیم کرتے ہو کہ اس کے پورے جغرافیے کو مانتے ہو. انہوں نے نہیں کیا ہوا. ہندوستانیوں کا بھی کلیم یہی ہے کہ یہ تو پارٹ آف گریٹ انڈیا تھا جو پاکستان بن گیا ہوا ہے، تو یہ بھی ہم نے واپس لینا ہے. اور اسی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اتنے جنگیں اور ایٹم بم وغیرہ، ہمارا ایٹم بم بنانا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے. اوکے کیونکہ وہ اسلامی بم ہے، یہ صرف پاکستان کا بم نہیں ہے. اس کے اندر کرنل قذافی کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر اور بھی اسلامی ممالک کے جو ہیں وہ ایسٹس ہیں، اور اسی لیے اس کو نام اسلامی ایٹم بم دیا گیا. یہ بات کو سمجھنے کی کوشش یہ نہیں کرتے بے وقوف لوگ. تو یہ جناب علی ہرگز اور ہرگز ایک ایسا ملک جس کے اوپر افغانوں کی بھی یہی ہے کہ یہ ہماری سرزمین پر بنا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اوکے ہندوستان کی بھی یہی ہے. اور اب ان دونوں ممالک کے پاکستان اور کے ساتھ جو ہے ہمیشہ کشیدہ تعلقات رہے ہیں. اور پھر ان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں، ان کو تو ظاہر ہے نہیں پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اور اس لیے یہ ڈس انفارمیشن اور اس طرح سے جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں. جب کرزئی حکومت تھی تو کرزئی کے سپورٹر تھے، جب یہ کیا نام ہے مجاہدین کی حکومت تھی مجاہدین کے، اور اب طالبان کی، تو ان کا بھی قصور نہیں ہے. بس کچھ آپ کیا کہوں سمجھا کریں. تو بہرحال جی یہ میں تھوڑا سا مختصر تھا، میں کیا بہت ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہندوستان اور افغانستان کے جب بھی آپس میں وزراء وغیرہ ملتے ہیں تو وہ کیا فوکس ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان.
اور یہ تو ہماری قادیانی ایجنسی کا مسئلہ ہے. اگر میں اس کی جگہ کھڑا ہو کے جواب دے رہا ہوتا میں کہتا کہ بھی بات یہ ہے دونوں ملک ہمارے وجود کو نہیں مانتے. جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تاریخی طور پر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کی میٹنگ کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی انتشار سیاسی یا ٹیررزم کی شکل میں نکلا ہے. کبھی انہوں نے جناب وہ فقیر ایپی کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم کروانا شروع کر دیا، کبھی انہوں نے پشتون زلمے بنانے شروع کر دیا، کبھی بلوچیوں کو دینا شروع کر دیا، کبھی جناب وہ مطلب کوئی فالس فلیگ آپریشن کروا کے تو قندھار ہائی جیکنگ کا ڈرامہ رچا دیا ہے. یہ اس قسم کے مسلسل، کبھی انہوں نے وہ باجوڑ پر حملہ کر دیا ہے اور کبھی پاکستان کی چیک پوسٹوں کے اوپر، جب کبھی بھی ہوا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی مادر چوت قادیانی ہیں، وہ بھی اس چیزوں کو نہیں سمجھتے. I wish if I was there to answer him. لیکن بہرحال کیا کیا جائے، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس پہلو میں جو سب سے اہم چیز وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد افغانستان کے جو رولنگ کلاس تھی ان کا ہندوستانیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، ان سے کیسے ان کے ریلیشن شپ تھے. اگر ہم امیر حبیب اللہ خان کے زمانے میں بھی جائیں تو بہت سارے جو ہندوستانی مسلمان جو تھے، جو انگریزوں سے آزادی اور ایک گریٹر افغانستان کا ان کے اندر ایک خیال تھا کہ ایسے ایک بہت بڑی ریاست مسلمانوں کی بن جائے جس کا بادشاہ وغیرہ افغان ہو. تو یہ جو ہے وہاں جب یہ مختلف گروپوں کی شکل میں کابل کے اندر جمع ہونا شروع ہوئے، اگرچہ حبیب اللہ جو ہے وہ مطلب ہاف ہارٹڈلی اس نے ان کو قبول کیا کیونکہ وہ انگریزوں سے متاثر تھا، ان سے پیسے بھی لیتا تھا یہ وہ، تو اس طریقے سے. لیکن داخلی دباؤ ایسا تھا کہ وہاں کچھ ایلیمنٹ ایسے تھے کہ وہ جو مسلمانوں کی حمایت کرنا یہ وہ افغانستان کے اندر ہی، تو اس پریشر کی وجہ سے اس نے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا، اگرچہ کھل کر ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی انگریزوں کے خلاف. لیکن بہر طور اس وقت کے جو وہاں لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے یادداشتوں میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ بہت سارے یہ جو حبیب اللہ خان کے لوگ تھے یا حبیب اللہ خان کی مرضی سے جو ہے انگریزوں کو رپورٹنگ بھی کرتے تھے کہ یہ شب و روز کی ڈائری وغیرہ دیتے تھے. بہرحال یہ جو ہے اس میں ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوا کہ امیر حبیب اللہ خان نے مسلمان جو ڈیلیگیشن جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے افغانستان کے اندر آج سے 100-125 سال پہلے، ان کو یہ دباؤ ڈالا کہ آپ جو ہیں نہ صرف مسلمان یہاں نہ آئیں بلکہ ہندو بھی آنا شروع ہوں اور ہندوؤں کی لیڈرشپ بھی یہاں ہو، تو آپ مل جل کر تو انگریزوں کے خلاف آزادی کا. تو جو یہ ایک تصور تھا کہ ایک اس مسلمانوں کی ایک ریاست بنے جس میں افغانستان جو ہے وہ اپر ہینڈ ہو اور اس میں دلی تک کی سلطنت اور علاقے شامل ہوں، تو اس کو سبوتاج کرنے میں جو ہے امیر حبیب اللہ خان کے ایفرٹس ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں ہندوؤں کو بھی بیچ میں لے آؤ. لہذا یہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ بن گئی، جبکہ جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے وہ اسلامی تصور رکھتے تھے، اس لیے وہ راجہ پرتاپ سنگھ اینڈ فیو ادرز بوش وغیرہ وہ ہندوستان سے جو ہے وہ کابل وغیرہ میں آتے رہے. تو یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہندو انفلوئنس ہو سکتا ہے اس کے اوپر امیر آف حبیب اللہ خان کے اوپر، یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن موسٹ لائکلی یہی تھا. کیونکہ یہ جو افغان بادشاہ وغیرہ تھے نا، یہ اصل میں پیسے لیا کرتے تھے افغانستان کے ان ہندوؤں سے جو کہ بڑے وہاں سرمایہ دار تھے یا جن کے پاس پیسہ ویسا تھا
جو بیاس سود کے اوپر پیسے بھی دیتے تھے، تو ان کو اپنی عیاشیوں کے لیے ہندوؤں سے پیسے ویسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو ان سے پکڑ لیتے تھے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم. لیکن بہرحال یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو یہاں جب پھر مصاحبان کی حکومت، نادر خان کی حکومت آئی، تو وہ یعنی امان اللہ خان اور اس کے بعد نادر خان اور یہ بچہ سکا اور نادر خان all that. تو یہاں جو ہے کیونکہ جس زمانے میں پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے بدقسمتی سے، اس زمانے میں نادر شاہ کا بیٹا جو تھا وہ ظاہر شاہ وہ حکومت میں تھا. اور یہ مصاحبان کا جو فیملی ہے یہ کیونکہ ہندوستان سے آئے تھے، دہرادون میں یہ پیدا ہوئے تھے. ان کے باپ کو امیر کیا نام ہے، امیر عبد الرحمن نے ایگزائل کر دیا تھا اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ ان کو کبھی بھی افغانستان نہ آنے دینا. لیکن بہرحال وہ امیر حبیب اللہ خان جو ہے وہ اس کا ویک پوائنٹ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ویسٹرن ڈریس کی لڑکیوں کو بڑا پسند کرتا ہے. جب وہ 1908 میں غالباً جب ہندوستان گیا تھا تو وہاں پر یہ نادر شاہ کی بہن کو انہوں نے جناب بڑے لشمک بڑے سٹائلش ویسٹرن ڈریس پہنا کے اس کے سامنے کر دیا، عاشق ہو گیا اور وہ جو بھی ہوا پھر اس نے اس کو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ انفارچونیٹ تھا کہ جس زمانے میں پاکستان بنا ہے اس وقت نادر خان کا بیٹا جو ہے ظاہر شاہ وہ حکومت میں تھا، اور یہ لوگ ہندوستانی کلچر سے، ہندوستانیوں سے بہت زیادہ متاثر تھے. حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ ہندی لباس بھی پہنا کرتے تھے، اور ہندوستان کی جو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں وہ ان کی یعنی ڈومیسٹک جو آپس میں جو بات کرتے تھے وہ اس میں کرتے تھے. تو ان کے اوپر ہندو معاشرے کا بہت زیادہ اثر بھی تھا. اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے جو کسی افغان کو اس چیز میں نہیں پتہ، میں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے چیزوں کو آگے کیا ہوا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے قوم کے اوپر ایک بہت بڑا احسان میں نے کیا ہے کہ ان کو بتایا ہے کہ یہ نادر خان اور امان اللہ خان اور باقی بعد میں بھی وہ بھی قادیانیوں کے جو مدد سے وہاں بادشاہ بنے، اور پھر سیکرٹ رول ان افغان ہسٹری قادیانیوں کا اس کے اوپر بھی میں نے بڑا مفصل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مضمون وغیرہ لکھے ہوئے ہیں جو فیکٹ بیس ہیں، جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میری تحقیق کے مطابق دہرادون کے اندر رہتے ہوئے کیا بولتے ہیں اس کو، ایک جو مبلغ تھا قادیانی جماعت کا، جو صدر تھا، جو سربراہ تھا دہرادون کا، اس کا نام تھا خادم حسین بیروی. یہ پشتو فارسی وغیرہ بھی جانتا تھا، اور اس کی ہاف فیملی افغان تھی اور کچھ سرگودا میں سیٹل تھے. تو بہرحال یہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہاں قادیانیت اس فیملی میں آئی، اور پھر قادیانیوں نے اس کی مدد کی کہ بادشاہ بن گیا وہاں افغانستان کے اندر. جو امیر اس کے حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جنگ شنگ ہوئی، یہ ساری سپورٹ جو ہے انگریزوں نے اور قادیانیوں نے کی تھی. یہ اب ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور میں نے ہی اس کو سب سے پہلے جو ہے پبلک کیا ہے اپنے مضمون اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے. تو جب یہ پاکستان بنا ہے تو اس وقت جو ہے جب پاکستان بنا ہے تو یہ بظاہر تو وہاں کا بادشاہ ظاہر شاہ تھا، لیکن اصل طاقت جو تھی وہ تین جو اس کے چچا تھے، ولی ہاشم اور سردار محمود خان، یہ بیسیکلی یہ شروع دن سے ہی پرو ہندوستان تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکے گا اور ہندوستان دوبارہ سے جو ہے ایک بڑا ملک بن جائے گا اور پاکستان ختم ہو جائے گا، یہ ہندوستان کے مقابل نہیں آ سکیں گے. تو اس لیے ہمیں افغانستان کو جو ہے ہندوستان کا الائی بننا ہے، بنسبت کے جو نئی ریاست بنی ہے اسلام کے نام پر. یہ تو 2-4 دن کی مہمان ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر اگر ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہم
یہاں جو ہے جو پشتون ایریاز لے لیں گے یا بلوچستان یہ وہ، تو اصل اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانوں کی فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہی رہی ہے کہ ہم پشتونستان اور کیا کہتے ہیں اور بلوچستان کو اپنا سرزمین بنا لیں، تو الٹا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے. اصل اس کے بالکل این مخالف ہے کہ افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ یہی ہے. اوکے، تو جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے میپس میں بھی بتاتے ہیں، لیکن ہم نہ سمجھے تو ہماری اپنی غلطی ہے. تو یہاں یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے دن سے ہی جس دن پاکستان بنا ہے تو جو اہل اقتدار تھے افغانستان کے وہ پرو انڈیا تھے. اوکے، پاکستان بنتے ہی وہ کشمیر ایشو کے اوپر جنگیں ونگیں شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک نئی تحریک کا نام دیا گیا جس کو آزاد پٹھانستان کہا گیا. تو اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ یہ پٹھانستان جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پشتونوں کو پٹھان کہا جاتا ہے، اس لیے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد اس تحریک کا نام پشتونستان تحریک کر دیا گیا، تاکہ اس میں ہندوستان کی انوالومنٹ لنک کا کوئی اندیہ نہ ملے. تو یہاں جو ہے اسی زمانے میں جو انٹیلیجنس نیٹ ورک آف افغانستان کا جو کرتا درتا تھا، اس کا نام ڈاکٹر سردار نجیب اللہ خان تھا. یہ جو ہے وزیر اعظم کا خاص آدمی تھا، اور غالباً یہ بھی ہی واز آلسو ممبر آف دا رائل فیملی. تو یہ جو ہے ہندوستان کے دورے کیا، اور وہاں سے جا کے اس نے جو ہے ہندوستان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک سے روابط پیدا کر کے تو ہندوستان سے دیوبندی علماء کو وہ خفیہ طور پر افغانستان میں لے کے آئے. ان کی ملاقات انہوں نے فقیر آف ایپی کے ساتھ کروائی، اور اس کو یہ باور کروایا کہ یہ پاکستان کے خلاف جہاد کنٹینیو رکھو، انگریزوں کے بعد پاکستان کے خلاف بھی، کیونکہ یہ کافر ہیں، جنا کافر ہے، یہ انہوں نے انگریزوں نے یہ ملک بنا کر دیا ہے. اور اس طرح سا تاثر دے کے، وہ تو کوئی اتنا سمجھدار آدمی نہیں تھا، تو ظاہر ہے پیسے بھی ملے، پھر اسلحہ بھی ملا، اور اس کے نتیجے میں یعنی ہندوستان اور افغانستان کے ہائی رینکنگ کی میٹنگ کے نتیجے میں آپ کو سب سے پہلا تحفہ کیا ملا؟ فقیر آف ایپی. اور اس نے کتنا ٹیررزم کیا یہ تو ان کو نہیں پتا ہوگا، تو مجھے نہیں پتا، لیکن آف کورس اس کی وجہ سے بے شمار پشتون لوگ ہی زیادہ مارے گئے. اب ان میں کتنے کافر تھے یہ تو طاہر صاحب کو پوچھیں، یا فدا محمد کو پوچھیں، یہ کیا نام ہے فدا وغیرہ اس قسم کے آ کے لوگ ایسے بیانیہ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں کیوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی افغانستان اور پاکستان اور ہندوستان کے جو وفود ملتے ہیں تو اس کا نتیجہ پہلا تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ فقیر آف ایپی تھا، منے یا نہ منے. تو ٹیررزم کی آغاز وہاں سے شروع ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. فقیر ایپی کو بھول گئے ہو، پشتون زلمے کو بھول گئے ہو. میں میرے سامنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کیا نام ہے وہاں، کیا بات ہے اس کا کیا نام ہے، ہائی جیکنگ کا، پی آئی اے کی 81 کی پوری سپورٹ تھی ٹیررزم کو افغانستان. بھائی عز الافکار کے مقاصد جیسے بھی تھے اچھے تھے. دیکھو یہ کیا نام ہے طاہر خان اور اس قسم کے لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگاؤ کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ جب سے طالبان آئے ہیں کتنا زیادہ ٹیررزم ہوا، کتنے لوگ مارے گئے ہیں بے گناہ. اوکے، اور اس کے بعد میں تو اپنی ویڈیوز میں اکثر کہا کرتا تھا کہ جب بھی میری وہ موجود ہیں، اب یوٹیوب کے اوپر سن لیں، میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جناب علی افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے
ٹیررزم کے لیے پاکستان اگر اپنی فورسز ویسٹ کے بارڈر کی طرف زیادہ لگائے گا تو پھر ہندوستان جو ہے ایسٹرن بارڈر پہ کوئی نہ کوئی چکر چلا دے گا، اوکے، کہ ان کا جو ہے فوکس وہ دوسری طرف چلا جائے. اور اس پیریڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں یا گروپس جو ہیں ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، ان کو مستقبل کے پلان دیے جا رہے ہیں، آپ کو تھوڑے دنوں بعد پتہ چل جائے گا. تو بات کیا ہے، اس 47 سے لے کر 2025 تک کے پیریڈ میں اگر میں بتانا شروع کروں تو لینتھ ہی بہت ہو جائے گی، لیکن میں اگلے کسی ویڈیو میں اس طاہر خان کی بیانیے کو مکمل طور پہ اور وضاحت کے ساتھ جو ہے میں بتاؤں گا کہ جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بدمزگی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیررزم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد دونوں ملکوں کی ایک ہے کہ جناب پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں رہنا چاہیے. اگر اس حقیقت کو ہم اگنور کر کے کہیں کہ اگر وہ آپس میں ملتے ہیں تو کوئی بات نہیں، دو ملکوں میں ایٹمی جنگ ہونے کا خطرہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس دور کے اندر اگر افغانوں کا ڈیلیگیشن جا کے ان سے مل رہا ہے، ان سے کوپریٹ کر رہا ہے، کس مقصد؟ ماضی میں تو انہوں نے ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر ہی کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کا ہی نیا راستہ نکالا ہے ان میٹنگ کے نتیجے میں. اور یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت نارمل چیز ہے. نارمل چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دا ہسٹری، اباؤٹ دا پاسٹ ایونٹس، اسی لیے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ ایک ایجنڈے کے مطابق یہ بات کر رہا ہے. اور اس جیسے اور بھی فضا وغیرہ، یہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک چیز کا کہ جی ہم کیونکہ نیٹو ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا کے، ہم کو ہی طالبان کے بارے میں اے ٹو زیڈ معلوم ہے، ہم ہی افغانستان کے، جبکہ یہ حقیقت کو بالکل نہیں پہچانتے. میں تو کہتا ہوں کہ میرے سامنے آئے کبھی بات کریں، پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کو میں جھوٹا ثابت کروں گا، کوئی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر. یہ تو ہے بیچارے کل کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا ہو. لیکن آف کورس میرے بیانی کو کوئی بڑے سے بڑا کیا، وہ افریاب ہے نا، اس کو لے آؤ میرے سامنے. تم کیا ہو؟ تم اس کے شاگردوں کے شاگردی ہو نا. تو یہاں بات فیکٹ کی کرنی ہے. فیکٹس اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ نقصان جو ہے افغانستان کی طرف سے جس قوم کو ہوا پاکستان کی، وہ پشتون ہے. لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے دہشت گردی سے مارے گئے ہیں، اور آج ان کی نئی نسلیں جو ہے اٹھ کے ان کا بیانیے کو سپورٹ کریں. تو اسی طریقے سے ہاں یہ بات میں اس کو ٹو ٹیچ ہم لیسن میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا، لیکن ابھی کیونکہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی اور میں نے کہیں جانا بھی ہے، تو اس لیے آج تو کیا نام ہے اس کا، طاہر خان کی یہاں تک ہے، لیکن سون آئی ول کم آفٹر ہم ایز ویل، کیونکہ اس نے یہ جو بہت ویک سٹیٹمنٹ دی ہے، حقائق تاریخی اس سے بالکل مختلف ہے. یہ جب اگین یار دو ملکوں کے درمیان اتنی کشیدگی ہے، پاکستان کہہ رہا ہے ٹیررزم ہو رہا ہے افغانستان کی طرف سے، اور پھر اس دوران جو ہے اٹھ کے ان کا منسٹر ان سے جا کے مل رہا ہے، ہاں، اور وہاں پر اس کو خفیہ دورہ رکھا ہوا ہے. اوکے، کیوں؟ پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بڑی کوئی ایسی بات نہیں ہے، شیم آن یو. لیکن آف کورس ہاں میں بلوچیوں کے اوپر بات آ گئی تو وہ افغان، مجھے نہیں پتا، افغان جو 2-3 لگا لیتے تھے نا، کیا کرتے تھے کہ مریوں کو ملنا ہے نا، تو سکول جب چھٹی ہوتی ہے نا لڑکیوں کے سکول کالج وغیرہ میں، تو وہاں جا کر آپ ان کا انتظار کریں، وہاں ان کی گاڑی آ کے رک جاتی ہے لڑکیوں کے سکول جب چھٹی ہوتی ہے تو، ورنہ یہ نہیں ملتے یہ وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی سچ کہتے ہیں کتنا جھوٹ، لیکن آئی تھنک کہ وہ صحیح کہتے ہیں یہاں. تو اسی لیے بارہا، کیونکہ وہ لیسا ملالا
وہ جہاں ہم رہتے تھے اس سے زیادہ دور نہیں تھا، تو اکثر ہرو یار مری جو ہے اپنی کون سی گاڑی ہوتی تھی، یس مرسڈیز سرخ رنگ کی سپورٹس کار، وہ پورے افغانستان میں صرف انہی کے پاس تھی، اور یہ جناب پرولتاری انقلاب لانے کے لیے افغانستان آ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ گاڑی این گھر میں ملے نہ ملے، کسی جگہ ملے نہ ملے، جب اسکول میں لڑکیوں کے اسکول میں چھٹی ہوتی تھی یہ اس کے سامنے ہوتی تھی گاڑی. میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے اس کو. تو بہرحال یہاں یہ بہت انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین اتنی زیادہ خلیج ڈال دی گئی ہے، اور جس میں بلا شبہ افغانوں کا 90% دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی جب میں افغان کہتا ہوں تو ظاہر ہے حکمران طبقہ، باقی عوام تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں. اگر ان کی برین واشنگ کر دی جائے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے افغانوں کو، آج کے پاکستانیوں کو یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے. ان کے اپنی جو فائدہ ہے وہ اسی میں ہے کہ جناب ہم نے امت کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ اپنانا ہے، اور اس کے بعد ایک طاقت بن سکتے ہیں. ادروائز ہمیشہ ہم کسی نہ کسی مسئلے کے اندر رہیں گے. تو یہ اتنا زیادہ ریجڈ ہونا، اتنا زیادہ نفرت پیدا کر دینا اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تاریخی طور پر ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے افغان بہن بھائیوں کی مدد ہی کی ہے. اوکے. لیکن آج الٹے الزام جو بھی لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کا دفاع نہیں کرتی، لیکن میں وہاں کیونکہ رہا ہوں، اور پھر کیونکہ میں نے چیزوں کو نزدیک سے دیکھا ہوا ہے اور تھوڑا بہت اسٹڈی بھی کی ہے ان کی ہسٹری کو، تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک راست گو کی حیثیت سے میں بتاتا ہوں کہ جتنے یہ الزام پاکستان کے اوپر وہ پاکستانی لوگوں پہ لگاتے ہیں، اس میں سے 95% جو ہیں وہ من گھڑت ہیں، جھوٹ ہیں. البتہ یہ سارے الزامات کے زیادہ تر کا ذمہ دار افغان ہیں، افغان حکومتیں ہیں. یہ روش اب ہمیں بدلنی ہوگی اگر ہم نے مستقبل کو، نہ تو پاکستان اب بن چکا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر، اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، بھول جائیں کہ یہ کبھی تباہ ہوگا. آپ نے دیکھ لیا ہے راکٹ چل رہے تھے نا، راکٹ اور بم، اور وہ لوگ جو ہیں کتنا ان کے اندر جوش و جذبہ تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے ڈرون کو گالیاں دے رہے ہیں، ڈرون کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، حالانکہ وہاں سے بم بھی نکل رہا ہے. کوئی اپنے ملک سے نہیں بھاگا، نو، کہیں دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ نہیں لی. یار یہ چیز بھی تو آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہی ہیں چیزیں. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، اور نفرت اور یہ اس قسم کا نسلی تعصب کہ پنجابی برے ہیں یا پٹھان برے ہیں، اس سے بالکل اور بالکل کفار تو طاقتیں، اللہ کی دشمن طاقتوں کو تقویت ملتی ہے، اور اللہ ضرور ہم سے اس بارے میں پوچھے گا. تو اس لیے بارہا میں کہتا ہوں کہ تصور یہی رکھیں کہ ہم ایک امت ہیں، اور ہم نے اپنی امت کی فلاح کے لیے جو غلط فہمیاں ہیں، جو جھوٹ ہے، اس کو رد کرتے ہوئے پہلے تو فیکٹس کو جانیں. اوکے. جب ہم فیکٹس کو جان لیں گے بالکل پاک نیت کر کے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ فیکٹس نہیں ہیں، فیکٹس سے بالکل مختلف ہیں. تو پھر ہم ایک صحیح راستے کی سمت پر جا سکیں گے، ادروائز تو بھٹکتے رہیں گے. تو انشاءاللہ میں اس موضوع پہ اور بھی اپنے خیال کا اظہار کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اسی لیے بہرحال لیٹ اٹ بی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اور ہم بالکل میں اپنی ویڈیوز ہرگز کسی قوم کے خلاف، کسی ملک کے خلاف نہیں، میں ایک سچائی کی بات کرتا ہوں. سچائی کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمیں دوست اور دشمن کو پہچاننے کا موقع ملے گا. اگر ہم صرف اور صرف تعصب کے اوپر اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، تو اپنے ہی نقصان کریں گے. اور
اخوت اسلامی سے دور تر ہوتے جائیں گے.